बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक कहने लगती है। कौन से है वो वाक़यात और क्या है उन वाक़यात की हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहला वाक़या सुने। मेराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श मुअल्ला पर पहुँचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक पड़ते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम कह उठते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम को सुन के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेजता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला का ये सलाम सुन के कहते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अभी ये मुकालमा चल ही रहा था, ये बातें चल ही रही थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ साथ तमाम फरिश्ते एकदम कह उठते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये जो तशहुद हम नमाज में पढ़ते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला की बातें हुई है अर्श मुअल्ला पर। क्या है इसकी हकीकत? आप कुरान करीम की तफसीर उठाई और सूरे यासीन खोल के देखें, और सूरे यासीन में एक आयत है, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। उस आयत की तफसीर में ये वाक़या मिल जाएगा। इसी तरीके से दीगर किताब है, उनमें भी ये वाक़या मिल जाएगा आपको। इस वाक़े की हकीकत ये है कि इस वाक़े को अल्लामा बिन नूरी टाउन ने बेअसल कहा है। इसी तरीके से जो गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा है उसमें भी इसको बेअसल करार दिया गया है। इसी तरीके से जितनी भी किताबें हैं किसी में भी इसका सनद के साथ कोई तज़किरा नहीं है। तो इस पर दो हुक्म लगते हैं, एक तो बेअसल होने का, दूसरा जो है बग़ैर सनद वाला होने का। और शरीयत का ये ज़ाब्ता है कि जिस वाक़ये की कोई सनद ही मौजूद ना हो या कोई शदीद ज़ईफ़ हो या मन घड़त हो तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। फिर यहाँ पर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी मंसूब किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ भी मंसूब किया जा रहा है, और तमाम फरिश्तों की तरफ भी मंसूब किया जा रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो जानबूझकर मुझ पे झूठ बोले वो दुनिया में रहते हुए अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इसलिए इस वाक़ये को बयान न किया जाए, ये बेअसल वाक़या है और बेसनद वाला वाक़या है, इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। स्क्रीनशॉट में आपके सामने वीडियो में लगा दूंगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको बिन नूरी टाउन का लिंक भी पेश कर दूंगा, आप वहाँ जाके साइट पे इस वाक़ये की हकीकत को पढ़ सकते हैं। अगर इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा दारुल उलूम देवबंद के जो दारुल इफ्ता है उनकी साइट का लिंक भी पेश करने की डिस्क्रिप्शन में। तो ये वाक़या बेअसल है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। दूसरी रिवायत सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें है, उस्मान उसकी छत है और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसका दरवाज़ा है। तो क्या है इस रिवायत की हकीकत? इस रिवायत के बारे में गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा किताब खोल के देखेंगे तो आपको ये रिवायत मिल जाएगी। उसमें इसको मुनकर रिवायत कहा है, उस किताब में इस रिवायत को मुनकर रिवायत कहा है। हाँ, एक रिवायत दूसरी किताब में मिलती है जिसमें सिर्फ इतने अल्फाज है
کہ میں علم کا شہر ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ صرف اتنے الفاظ ملتے ہیں کسی دوسری روایت میں، اور یہ جو دوسری روایت کے الفاظ اتنے ملتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ بھی ضعیف روایت ہے، ضعیف روایت ہے یہ۔ لیکن یہ جو اوپر میں نے خلفائے راشدین کے تعلق سے بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے دیواریں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی چھت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ منکر روایت ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو بیان کرنا ہے تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، وہ بھی ضعف بتا کے کہ یہ ضعیف روایت ہے، اس کو بتا کے آپ بیان کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنے الفاظ کے ساتھ آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ باقی یہ خلفائے راشدین کے تعلق سے جو مکمل خلفائے راشدین یعنی کہ چاروں خلفائے راشدین کے تعلق سے آئی ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے، یہ منکر روایت ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ میں آگی نا بات؟ اب تیسری روایت بھی سن لیجئے۔ اللہ کے راستے میں سمندر کا سفر کرنے کے دوران شہید ہونے والے کی روح خود اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ یہ ایک طویل روایت ہے، بہت بڑی روایت ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ کے سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت ابو اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سمندر کا شہید خشکی کے 2 شہیدوں کے برابر ہے۔ سمندر میں جس کا سر چکرائے وہ خشکی میں اپنے خون میں لوٹنے والے کی مانند ہے، اور ایک موج سے دوسری موج تک چلنے والا اللہ کی اطاعت میں پوری دنیا کا سفر کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ نے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت کو مقرر کیا ہے، لیکن سمندر کے شہید کی جان اللہ تعالیٰ خود قبض کرتا ہے۔ خشکی میں شہید ہونے والے کے قرض کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن سمندر میں شہید ہونے والے کے قرض کے ساتھ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت آپ کو سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2778 مل جائے گی۔ آپ کو یہ روایت آپ کو سنن ابن ماجہ میں مل جائے گی، اور حدیث نمبر ہے 2778، یعنی کہ 2778۔ سمجھ میں آگی نا میں کیا بتا رہا ہوں؟ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2778۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا ہے، اللہ کے راستے کتنے ہیں؟ جو جہاد کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جو علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جو گشت کر رہے ہیں، تبلیغی گشت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، جو نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے چلا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ یعنی کہ نیکی کی طرف بلانے والا بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور یہ جو سفر کر رہا ہو، نیکی کی طرف بلانے کے لیے سفر کر رہا ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں، برائی سے روکنے کے لیے جا رہا ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں، طالب علم اپنے گھر سے علم سیکھنے کے لیے چلا وہ بھی اللہ کے راستے میں، ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد آ رہا ہے وضو کر کے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، گشت کرنے والے بھی جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اب بات جو میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھے، تبلیغی جماعت چلے 4 مہینے لگا رہی ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، لیکن یہ جو روایت ہے یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والوں کے تعلق سے، اور جہاد اور تبلیغ یہ دونوں الگ الگ شعبے ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں، تبلیغ کے راستے میں، یعنی کہ چلہ 4 مہینے لگاتے ہوئے سمندر کا سفر کر رہا ہے اور وہ راستے میں فوت ہو جاتا ہے، تو وہ اس حدیث کے زمرے میں داخل نہیں ہوگا کہ اس کو جو ہے اس کی روح اللہ نے نکالی ہے اور اس کے جو ہے تمام گناہ میں قرض کے سب معاف ہو گئے۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں تلوار سے جہاد کرنے والے، یعنی کہ جو اس وقت تلوار کا ہی ذکر آئے گا نا، اب ایٹمی بم وغیرہ جو بھی ہے ان کا ذکر چلے گا، تو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔
اس کے لیے ہے یہ حکم۔ اور یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، سمجھ گئے نا؟ ابن ماجہ میں جو حدیث آئی ہے، یہ حدیث نمبر 2778 کھول کے دیکھ لیجئے گا آپ، یہ ضعیف روایت ہے، ضعیف حدیث ہے یہ۔ اس کو جو ہے آپ تبلیغی جماعت کے جو افراد ہے وہ اپنے اوپر اس کو فٹ نہیں کر سکتے کہ ہم سمندر کا سفر کر رہے ہیں تو اگر موت آ جائے گی تو روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ نہیں آئے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود روح قبض کرے گا۔ ایسا جو ہے تبلیغی جماعت والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والوں کے لیے ہے، قتال کرنے والوں کے لیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، تبلیغی جماعت بھی اللہ کے راستے میں کام کر رہی ہے، لیکن تبلیغ اور جہاد یہ دونوں الگ الگ شعبے ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تبلیغ کے تعلق سے جو آیت نازل فرمائی ہے وہ الگ ہے، جہاد کے تعلق سے جو آیت نازل فرمائی ہے وہ الگ ہے۔ احادیث میں تبلیغ کے باب الگ ملیں گے آپ کو، جہاد کے باب الگ ملیں گے۔ تو تبلیغ کو جہاد پہ قیاس کر کے بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، تحریف کہلائی جائے گی قرآن کریم کی آیتوں میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی۔ اس لیے جو تبلیغ کا کام ہے، تبلیغ کی آیتیں اور روایتیں ہی پیش کرے، جو جہاد کے تعلق سے ہے وہ جہاد کے تعلق سے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہی پیش کرے۔ تو تبلیغ کو اور جہاد کو اکٹھا مت کرو۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔